नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आलमी मईशत जो है वो शदीद तरीन बहरान का शिकार हो चुकी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से इंडिकेट करती हैं अब तक अमेरिका में 30 मिलियन से ज़्यादा, इस हफ्ते में सूरत हाल ये है कि 30 मिलियन से ज़्यादा यानी 3 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। यही सूरत हाल बरतानिया में, यूरोप में, अक्रॉस द यूरोप, अक्रॉस जापान यही सूरत हाल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि आलमी मईशत जो है वो कम अज़ कम 3% से सुकड़ रही है। इससे पहले हमारे सामने फिगर आया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 5.5% से सुकड़ सकती है, श्रिंक कर सकती है। असद उमर जो पाकिस्तान के फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंद दिन पहले ये इशारा दिया था कि 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। और बहुत से जो बिजनेसेस हैं, 1 मिलियन या 10 लाख जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स ने और उनके साथ चंद और कांग्रेसमैन ने दुनिया भर के मालियाती इदारों को, अमेरिका के सदर को ये ख़त लिखा है, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, इसी तरह से वाइट हाउस को और दुनिया की जो मेन की लीडर्स हैं उनको ये ख़त लिखा है कि जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनके कर्ज़ों को माफ़ करना पड़ेगा। यही सूरत हाल IMF के सामने भी है। इससे पहले G20 कंट्रीज़ ने ये फ़ैसला किया था कि कर्ज़े और उनकी जो रीपेमेंट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन मुतालबा ये आ रहा है इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि ये कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएँ। ये इस किस्म की सूरत हाल है क्योंकि महसूस किया जा रहा है कि अगर गरीब ममालिक के कर्ज़े माफ़ न किए गए तो बहुत से ममालिक जो हैं वो दुनिया के इंटरनेशनल जो मॉनेटरी और ट्रेडिंग सिस्टम है, जहाँ ख़रीदो फ़रोख्त होती है एक दूसरे से, उससे बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल की वो 17 बरस की लोवेस्ट पॉसिबल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जा चुकी हैं। बहुत से ममालिक शायद सप्लाई चेन से बाहर हो जाएंगे। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं इसका पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत पे, हमारी जॉब्स पे, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे इसके असरात किस किस्म के होंगे, ये बुनियादी डिस्कशन है हमारे आज के प्रोग्राम की। उसमें दर्जनों सवाल उठते हैं, ख़ास करके हमारे यहाँ 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसको हुकूमत तश्कील देना चाहती है, जहाँ हुकूमत रिसोर्सेज के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना चाहती है सेंट्रल प्रोविंसेस में। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बासर शमसी साहब जो कि CEO हैं JS बैंक के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में हमारे साथ पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब CEO हैं तोफ़ैल केमिकल्स के, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम। मीर मोहम्मद अली खान साहब इंटरनेशनल बैंकिंग से वाबस्ता रह चुके हैं, लिखते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से ताल्लुक़ रहा, वॉल स्ट्रीट में में से ताल्लुक़ रहा बैंकिंग से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। नाज़रीन, मैं अगर डिस्कशन का आगाज़ सबसे पहले कर सकूँ जनाब मीर मोहम्मद अली खान साहब से, थोड़ा सा हमें बता सकेंगे कि ये खान साहब जो इस वक्त इतना बड़ा स्लम्प आ गया है, क्या ये असरे हाज़र का सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है? क्या इससे पहले भी इतनी शिद्दत में हमने कोई क्राइसिस देखा है फाइनेंशियल? आप देखिए, हमने फाइनेंशियल क्राइसिस तो देखा है, 1987 में देखा है, 1929 में देखा है, 2008 में देखा है और रिसेशंस बहुत देखे हैं, मगर वो प्योरली एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। वो क्राइसिस हर चीज़ में स्पिल ओवर नहीं हुआ था। ये रिटेल में भी है, हेल्थ में भी है, ट्रैवल में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, क्योंकि दिस इज़ अफेक्टिंग पीपल्स हेल्थ। जब लोगों की हेल्थ अफेक्ट करने लगती है तो वो बाहर जाके लड़ भी नहीं सकते हैं अपने हक के लिए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लोग दोबारा काम पे चले गए थे, जाहिर है ऑफ कोर्स काफ़ी सारी जॉब्स लॉस हुई थी, मगर लोगों ने कोशिश की थी कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस से फाइट करके दोबारा अपनी इकोनॉमीज को दोबारा ऊपर लेकर आएं। जब लोग ही नहीं है बाहर निकल के लड़ने के लिए तो आप इकोनॉमीज को कैसे ऊपर लेकर आएंगे? मेरे ख्याल में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया इस चीज़ को शुरू में। वहाँ के फेडरल रिजर्व ने भी अंडर एस्टिमेट किया, वहाँ के कैपिटल मार्केट्स ने भी बहुत अंडर एस्टिमेट किया। 24-25 हज़ार से मार्केट 18,000 पे आई, फिर एकदम ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने देखा है कि 20 मिलियन, उस वक्त 11 मिलियन जॉब लॉस हुई थी, फिर 22 मिलियन हुई, फिर 30 मिलियन हुई और अमेरिकन कैपिटल मार्केट्स ऊपर जा रही थी। दिस
اس چیز کو ایک دفعہ فیڈرل ریزرو کے ایکس چیئرمین نے ایلن گرینسپین میں کہا تھا کہ irrational exuberance, this was irrational exuberance of hope کہ جی ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اب انہیں دوبارہ پتہ چل رہا ہے کہ ریٹیل میں کے سیلز میں کمی آئی ہے. ایئر لائن انڈسٹری تو سب میں زیادہ افیکٹ ہوگی. $350 بلین تو ایشیا کی ایئر لائنز ہی کو لاسز فیس کرنا پڑیں گے. مجھے سب میں بڑا پرابلم امریکن یا ویسٹرن اکانومیز سے نہیں ہے, مجھے سب میں بڑا پرابلم جو ہے وہ اس وقت جی سی سی کی کنٹریز سے ہے, کیونکہ ہمارا جو مین پاور ہے وہاں پر ہے. سعودی عربیہ کا فسکل بریک ایون آئل کا $80 کے اوپر ہے, کویت کا $45 کے اوپر ہے, یو اے ای کا $35 کے اوپر ہے. مگر یہ فسکل بریک ایونز جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا خان صاحب. یہ جو سعودی عرب کے اندر جس قسم کا اقتصادی بحران ہم دیکھ رہے ہیں, جس قسم کا فائنینشیل کرائسس ہم دبئی میں اور ابو دھابی میں دیکھ رہے ہیں, ٹورزم کے حوالے سے, ایئر لائن انڈسٹری کے حوالے سے, بینکنگ کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے, یہ ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرے گا بہت کوئکلی؟ یہ دیکھیں نا, ہمیں بہت بے انتہا بری طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے. وہ کب تک سیلریز پے کریں گے؟ انہوں نے ٹھیک ہے ایک فنڈ جاری کر دیا کہ جی 4 مہینے کی 5 مہینے کی آپ لیبر کی اور دوسروں کی تنخواہیں دیتے رہیں. اب خدا نہ کرے اگر وہاں کی اکانومی بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے تو وی ول ہیو این ایکسیڈس آف لاکھوں پاکستانی وہاں سے آ رہے ہوں گے. جو $20-22 بلین ہمیں آتا ہے ریمیٹنسز کے اندر, وہ دیٹ کڈ کٹ ان ہیف اور کم اپ ٹو 30% تو ان کا تو پریشانی ہے ہی ہے. مگر یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم چونٹیاں کچل جائیں گی, خدا نہ کرے. اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کہ جس قسم کی بین الاقوامی ایک اکنامک کرائسس کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری حکومتوں نے, ہماری سیاسی جماعتوں نے, ہمارے میڈیا نے اس کرائسس کو ایبزارب کیا ہے, اسے سمجھا ہے کہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک آف انگلینڈ نے کہا ہے کہ 300 سال میں اتنا برا اکنامک ریسیشن برطانیہ نے نہیں دیکھا جو اب آ رہا ہے. امریکہ کا یہ حال ہے کہ جو ابھی آپ نے فگرز کوٹ کی, 90 سال پہلے گریٹ ڈپریشن کے دوران ان کی ان امپلائمنٹ کا یہ حال تھا جو اب ہونے چلا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشی ڈھانچہ ہے, پاکستان کا جو آبادی کا تناسب ہے, جو ہماری ڈیموگرافکس ہیں, وہ امریکہ جیسی نہیں ہے, وہ برطانیہ جیسی بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا ایک یونیک اکنامک سٹرکچر ہے اور ایک اپنا یونیک ڈیموگرافکس ہے, جس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے حالات مشکل تو ضرور ہوں گے, مزید مشکلات ابھی فیوچر میں آنا باقی ہیں. لیکن جو جیسے برطانیہ میں 300 سال کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں 90 سالوں کی بات ہو رہی ہے, ہمارے ہاں شاید اس حد تک برے حالات ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو معاشی ڈھانچہ اب ہمارا دیکھ لیجئے کہ ہماری تقریباً 42% جو لیبر فورس ہے وہ ایگریکلچر میں کام کرتی ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر میں شاید 1 سے 1.5% کانٹریکشن ہمارے ہاں پاکستان میں آئے, اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہی. امریکہ کی جو زراعت کی آبادی, جو ورک فورس زراعت میں کام کرتی ہے, وہ صرف 1.4% ہے. ان کی کوئی 70-80% آبادی جو ورک فورس کی ہے وہ سروسز سیکٹر کام کرتی ہے, اور سروسز سیکٹر کو بڑے شدید جو ہیں وہ بے روزگاری کا سامنا ہو رہا ہے. اسی طرح جو آبادی کا تناسب ہے, آپ نے لاک ڈاؤن کا بھی ذکر کیا, ہماری جو 80 سالہ سے اوپر لوگ ہیں پاکستان کے, وہ صرف 0.5% ہیں آبادی کے, اور امریکہ میں وہی پرسنٹیج جو 80+ ہے وہ 5% ہے. تو ہمیں آنکھیں بند کر کے ہر وہ کام نہیں کرنا جو امریکہ میں ہو رہا ہے, یا جو برطانیہ میں ہو رہا ہے, یا جو باقی یورپی ممالک میں ہو رہا ہے. میں ذرا باسط شمسی صاحب کو اس میں لے کے آ سکوں. باسط شمسی صاحب, آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, CEO ہیں ایک پرائیویٹ بینک کے. کس طرح سے, ابھی آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر فاروق کہتے ہیں کہ بینک آف انگلینڈ جو وہاں کا ریگولیٹر ہے, سینٹرل بینک ہے, وہ کہتا ہے کہ 300 برس میں اتنا بڑا بینکنگ کرائسس برطانیہ نے نہیں دیکھا. پاکستان میں یہ کس قسم کا بینکنگ کرائسس ہے؟ اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے اس سے نبرو آزما ہونے کے لیے؟ جی السلام علیکم.
دیکھیں آئی ٹینڈ ٹو اگری ود دا ارلیئر کامنٹ جو تھا کہ پاکستان میں اس قسم کا بینکنگ کرائسس جو ہے وہ اکانومی پہ بھی اس ایکسٹریم کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اینڈ کیونکہ بینکس جنرلی یہاں پہ کنزیومر سیکٹر کے اندر لینڈنگ بہت کم ہے, مارگیجز کی لینڈنگ بہت کم ہے. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی بٹ ان دس کیس میں بی سلائٹلی فارچونیٹلی ایز بینکس گو ایس ایم ای لینڈنگ بھی بہت لمیٹڈ ہے, جو ہے بھی وہ بیسکلی میڈیم انٹرپرائزز میں ہے. تو ہماری اکانومی بیسک ہے, یس ایگریکلچرل لینڈنگ ہے اس کا امپیکٹ آئے گا, آف کورس کارپوریٹ لینڈنگ پہ بھی امپیکٹ آئے گا. ہماری جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر جو گارمنٹ سیکٹر ہے از افیکٹڈ اے لٹل مور دین دا ہوم ٹیکسٹائل سیکٹر. سو ہوم ٹیکسٹائل از لٹل بٹ بیٹر. اینڈ جنرلی جو ہمارے پروڈکٹس بھی ہیں وہاں پہ جو اسٹورز ہیں وہ اسپیشلائزڈ مالز میں بھی بکتے ہیں, بٹ لاٹ آف آر ہوم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ is also sold in the Walmart, in the Aldi's, in Europe, جو ایک ملٹی فٹ فال ملٹی پرپز اسٹورز ہیں جو اس لاک ڈاؤن میں بھی کھلے رہے ہیں. سو وی ور آلسو آن دا لوور اینڈ آف دا ویلیو چین اینڈ بنگلہ دیش ہیز بین ہٹ مور, سو وی شوڈ بی مور کیئرفل. بٹ ان کے پاس زیادہ ہائر اینڈ ویلیو ایڈ تھا. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش از ہٹ مور دین اس؟ بنگلہ دیش کیوں ہٹ ہوا ہے زیادہ؟ جی بیکاز ان کے پاس بنگلہ دیش کیوں زیادہ ہٹ ہوا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس بھی گورنمنٹ انڈسٹری, جی بیکاز ان کی ساری کانسنٹریشن ہے گورنمنٹ انڈسٹری پہ, اور ہماری گورنمنٹ انڈسٹری بھی ہٹ ہوئی ہے, بٹ ہماری زیادہ کانسنٹریشن آلسو از آن ہوم ٹیکسٹائل. تو اس کے اندر ٹاولز, بیڈ شیٹس ایکسیٹرا. تو اس کے اندر یس ہوٹل کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے, بٹ سم آف اٹ ہیز بین پکڈ اپ بائی یہ جو ہاسپٹلز وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے, اور جو ری یوز نہیں کر رہے ہیں بیڈ شیٹس وغیرہ, کچھ وہاں سے پک اپ بھی آیا ہے. ایک تھوڑا سا آپ نے یہ سنا نا, آپ نے یہ سنا کہ میر محمد خان صاحب نے, شمسی صاحب آپ نے سنا کہ میر محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز کا اکنامک کرائسس ہے, سعودی عربیہ کا, دبئی کا, ابو دھابی کا, وہ ہم سے چونکہ زیادہ کنیکٹڈ ہیں اور ہماری ایکسپیٹ لیبر وہاں پہ, یہ بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہیں پاکستان ورسز دا جی سی سی کنٹریز؟ جی اس میں بالکل آئی ووڈ اگری کہ وی ول ہیو ٹو سی کہ ابھی تو سگنیفیکنٹ ڈاؤن ٹرن نہیں آیا ہے ریمیٹنس کے اندر. اس میں کچھ رمضان افیکٹ بھی ہے ابھی, اور اس کے علاوہ لوگ اس ٹائم پہ مے بی پاکستان اس کرائسس میں سپورٹ فنڈز بھی بھیج رہے ہیں. بٹ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ یہ جو جاب لاسز ہیں سعودی میں, یو اے ای میں, اور جو لیبر جو اس وقت آپ دیکھیں جو ایمبیسیز کے پاس لسٹس بھی تیار ہیں, پیپل ہو وانٹ ٹو کم بیک. آئی ہیئر ریسنٹلی یسٹرڈے آئی واز ہیئرنگ کہ اباؤٹ 65,000 پیپل کی لسٹ ہے ان جسٹ سعودی عربیہ. تو یہ اس کا تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ ریمیٹنسز پہ آئے گا. سو اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو بریس فار اٹ. بٹ دا گڈ نیوز از ہماری آن دی امپورٹ سائڈ امپورٹ کنٹریکشن بہت سگنیفیکنٹ ہوئی ہے. سو سم آف دیٹ ول بی آف سیٹ ود دیٹ, پلس آف کورس آئل پرائسز کی جو کمی ہے اس کا بھی امپیکٹ ہمیں بیلنس آف ٹریڈ میں مل رہا ہے. اچھا, میرے ساتھ رہیے زبیر طفیل صاحب, آپ ہیں طفیل کیمیکل کے سی او ہیں, آپ کا تعلق انڈسٹری سے ہے. اب تک سم ٹوٹل ایفیکٹ انڈسٹری پہ کیا ہوا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انڈسٹری پہ جو ہے کرونا وائرس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. آپ کی بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ آٹو موبائل انڈسٹری, اس کی کوئی سیلز نہیں ہے. اپریل کے مہینے میں ایک بھی کار سیل نہیں ہوئی. اسی طرح سے ٹیکسٹائل میں جو پاکستان کی مین انڈسٹری ہٹ ہوئی ہے وہ جو ایکسپورٹس جیسے ڈینم انڈسٹری ہے, وہ اس کے ایکسپورٹس بہت زیادہ کولیپس ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کی ساری ایکسپورٹس یو ایس اے میں جاتی تھیں اور بڑے بڑے سٹورز پہ جاتی تھی, اسی طرح سے یورپ میں جاتی تھی. تو یہ انڈسٹریز جو ہیں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں. اچھا, ہمارا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ تقریباً $13 بلین کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ ہٹ ہوگی. آپ کے کرنٹ منتھ آف اپریل میں جو آپ کی ایکسپورٹ ہے, انسٹیڈ آف $2 بلین لاسٹ ایئر, اس سال جو تھی وہ $700 ملین ہے. تو وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹ قریباً 60% کم ہوئی. اسی طرح اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے سب جگہ لاک ڈاؤن تھا. آپ کوئی چیز بناتے تھے وہ انڈسٹری سے باہر نکل کے بک نہیں سکتی تھی, تمام مارکیٹس بند تھیں,
اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو تھی بالکل بند ہو گئی تھی. لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگر کرونا وائرس کا جو فردر امپیکٹ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ برا نہ ہو تو ہماری ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلنی شروع ہو جائے گی. لیکن جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے, جب تک کہ یو ایس مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتی یا یورپین مارکیٹ, تو اس وقت تک ہماری ایکسپورٹس وہاں نہیں بڑھ سکیں گی. اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے بارے میں جیسے بھی ایک کہا گیا کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس جو ہے تقریباً ٹیکسٹائل کی $36 بلین ہے, تو وہ زیادہ بنگلہ دیش کی تو وہ زیادہ متاثر ہوں گے. ہماری گارمنٹس کی اتنی زیادہ ایکسپورٹس نہیں ہیں, لیکن آف کورس ہماری ہوم ٹیکسٹائل ہے وہ صحیح چل رہی ہے, دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ مناسب چل رہی ہیں. لیکن ہماری ڈومیسٹک انڈسٹریز جو ہے, یہ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ فی الوقت تھوڑی سی سلو ہے. اچھا, اوور آل ہماری اکانومی کا ایک اور دو چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ فورن ریمیٹنس ہے. دیکھیں فورن ریمیٹنس ابھی تک تو قریب $23 بلین لاسٹ ایئر تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سال میں جو ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہے. خاص طور پہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اس کے بہت سارے امپیکٹس آئیں گے. جیسے ابھی آپ نے کسی صاحب نے فرمایا کہ سعودی عرب میں 65,000 لوگوں نے اپنا نام رجسٹر کرایا پاکستان واپس آنے کے لیے. اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کی ہوم ریمیٹنس کتنی زیادہ کم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کی اپنی اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہیں. $70 پر بیرل سے آج تقریباً $20 پر بیرل پہ کروڈ آئل کی مارکیٹ آ گئی ہے ود ان اے پیریڈ آف 4 months. اور یہ چیز جو ہے یہ سعودی اکانومی کو اور سعودی انکم کو ہرٹ کر رہی ہے. سعودی عرب نے ابھی ویٹ جو ہے پہلے 5% تھا تو وہ 15% اناؤنس کیا ہے کہ ویٹ سعودی عرب میں 15% ہوگا ود افیکٹ فرام 1 جولائی. جب اتنا ویٹ انکریز ہوگا تو وہاں پہ جو بھی ایون پاکستانی ورکرز بھی جو ہیں جب وہ کما بھی رہے ہیں تو ان کا بہت بڑی ان کی آمدنی کا حصہ جو ہے ویٹ میں جائے گا. ہر چیز ان کو مہنگی ملے گی, تو اس سے بھی ہماری انکم متاثر ہوگی. تمام چیزیں مجھے بریک لینی ہے میرے ساتھ زبیر طفیل صاحب میرے ساتھ رہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے 4 ڈیفرنٹ قسم کے پرسپیکٹیو ناظرین آپ نے دیکھے. آپ نے ایک انٹرنیشنل فائنینس کا پرسپیکٹیو دیکھا گلوبل ویو سے, آپ نے ایک اکنامک پاکستان کے اندر کا ڈومیسٹک پرسپیکٹیو دیکھا, ایک بینکنگ کا پرسپیکٹیو دیکھا, ایک انڈسٹری کا پرسپیکٹیو دیکھا کہ کیسے پرنسپلی چونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ GCC کنٹریز کے ساتھ نہ تھی اور جڑی ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہاں سے مین ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستانی اکانومی پہ آئے گا. کرنا کیا ہوگا, وے فارورڈ کیا ہوگا پاکستان کے لیے اور لوگوں کے لیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین تمام پارٹیسپنٹس ایک دفعہ اپنا موقف دے چکے ہیں, اپنا پرسپیکٹیو دے چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ایک اوپن ڈیبیٹ کر سکیں ایشوز پہ. شروع کرتا ہوں امیر محمد علی خان صاحب سے. خان صاحب, پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان تو بہت دنوں پہلے سے اپیل کر رہے ہیں IMF سے, ورلڈ بینک سے, مختلف عالمی اداروں سے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو غریب ممالک ہیں, ان کے لیے ان کو جو ری پیمنٹس ہیں اس میں آسانی اور سہولت پیدا کی جائے. لیکن اب امریکہ کے ایکس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ برنی سینڈرز نے 300 لا میکرز کے ساتھ مل کے دنیا کے مالیاتی اداروں کو ایک خط لکھا ہے, جس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھا ہے, یورپین یونین کو بھی لکھا ہے, ورلڈ بینک کو لکھا, IMF کو لکھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لکھا کہ غریب ممالک کی جو انسٹالمنٹ پیمنٹس ہیں انہیں معاف کیا جائے. کچھ اس قسم کی انہوں نے ریکویسٹ کی, حالانکہ اس سے پہلے پیمنٹ سسپینڈ ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے 2002 اور 2003 میں شوکت عزیز صاحب کی جب حکومت تھی, جنرل مشرف کے زمانے میں وہ پرائم منسٹر تھے یا فائنانس منسٹر تھے, تو پیرس کلب نے پاکستان کو $12.5 بلین کی ری اسکیجولنگ کی تھی, جس سے مشرف رجیم کو ایک بڑی بریدنگ سپیس ملی تھی انٹرنیشنل پیمنٹس میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی اکانومیز کے لیے ایک لانگ ٹرم ڈیٹ ری پیمنٹ ری اسکیجولنگ ہو سکتی ہے ورلڈ بینک سے یا IMF سے, پیرس کلب سے؟ بالکل ہو سکتی ہے. I was part of that discussion, I was part of that government at that time with مشرف. میں آپ سے یہ کہوں, دیکھیں اس وقت جو ہے نا ری پیمنٹ اور یا ری اسکیجولنگ نہیں چاہیے ہمیں. اس وقت ہمیں رائٹ آفس چاہیے. دنیا کی بڑی اکانومیز جو ہیں $2-3 ٹریلین اپنے ممالک کو دے رہی ہیں,
تو یورپین یونین بھی 2.5 سے 3 ٹریلین ڈالر کا پیکج دے رہا ہے. امریکہ نے 2 ٹریلین ڈالر کا دیا ہے, 3 ٹریلین کی اور بات کر رہے ہیں. ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے جیسے ممالک کا اگر آپ ٹوٹل بھی دیکھ لیں تو 2.5 سے 3 ٹریلین ڈالر نہیں بنے گا. تو اگر ہم 40% 50% بھی رائٹ آف کر دیتے ہیں تو دس از ونس ان اے سینچری ٹائپ آف اے سچویشن. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر 10 سال کے بعد یا کوئی ہم اپنی غلطی کی وجہ سے یا اوور اسپینڈنگ کی وجہ. آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ڈسبرس کرتے ہیں, میں نے پڑھا کہ ورلڈ بینک کو خطرہ ہے کہ ریٹنگ متاثر ہو جائے گی. یہ پیسہ ہوتا کس کا ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک؟ ممبر ممالک کا پیسہ. دیکھیں ممبر ممالک کا پیسہ ہوتا ہے. بینک سارے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. ایک پرائیویٹ بینک کے پاس ڈپازیٹرز کا پیسہ ہوتا ہے, ایک ایسے لینڈنگ انسٹیٹیوشن کے پاس ممبر کنٹریز کا پیسہ ہوتا ہے. مگر جو ممبر کنٹریز ہوتی ہیں اس میں جو اتنی امیر ممبر کنٹریز ہیں وہ اپنے بجٹ سے یا اپنے ایک تھوڑا سا, ان کو تو پیسہ پرنٹ کرنا ہے صرف. لٹرلی آئی ایم سوری ٹو سے دس, it's a shameful comment that I'm making, مگر ان کو تو صرف پیسہ پرنٹ کر کے اپنی اکانومیز کو چلا رہے ہیں. امریکن ڈالر says in God we trust, it is not backed by anything. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ایک 40% تک اگر ہمارا ڈیٹ رائٹ آف ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کیا ہو سکے گا ایسے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بجٹ 2019-20 کھول کے دیکھیں تو اس میں جو ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہم نے اماؤنٹ مختص کی ہے وہ 2,900 ارب کی ہے, اور اس میں سے 2,500 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف ڈومیسٹک ڈیٹ کے لیے ہے. یعنی کہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہے ڈیٹ سروسنگ کا وہ 88% جو ہے وہ اندرونی ہے, اور 12% صرف 12% جو ہے وہ بیرونی ہے. اور بیرونی میں سے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وہ ٹھیک ہے, لیکن جو کمرشل ڈیٹ ہے جو ہم نے بینکوں سے لے رکھا ہے, جو ہم نے یورو بانڈز فلوٹ کر رکھے ہیں, وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پرائیویٹ بینکس ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو بوجھ ہے وہ تو 12% ہے. اگر اس میں کچھ ڈیٹ رائٹ آف بھی ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ پاکستان کی عید ہو جائے گی اگر ہمارا بیرونی قرضہ جو ہے وہ ڈیٹ رائٹ آف ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان اکانومی کے اوپر بہت ہی کم ہوگا. اصل امپیکٹ جو ہے وہ ہمارا اندرونی قرضے کا معاملہ ہے. 88% جیسے میں نے پہلے کہا 88% ڈیٹ سروس. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں ایک چیز کہہ دوں, اس کا امپیکٹ یہ بات جی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ 1% شرح سود ہم گراتے ہیں. باسط شمسی صاحب ڈاکٹر صاحب رکیں میرے ساتھ, ڈاکٹر صاحب رکیں. باسط شمسی صاحب, جی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رکیں. ڈاکٹر صاحب پلیز رکیں. باسط شمسی صاحب یہ بار بار یہ بات اب دہرائی جا رہی ہے گزشتہ 2-3 ماہ میں کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے جو اٹھایا ہوا ہے وہ ایکسٹرنل اتنا پریشر نہیں ہے جتنا انٹرنل ڈیٹ ہے جو پاکستان کے بینکوں سے اٹھایا. آپ سے بینک سے شاید اتنا نہ اٹھایا ہو, لیکن جو پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ ہے حکومت نے اٹھایا ہوا, اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ جو ابھی جو انٹرسٹ ریٹس میں کمی آئی ہے 4.25% کی, اس کا دا بگیسٹ بینیفیشری آف دس از دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ تو آف کورس ول ہیلپ دا گورنمنٹ. آلسو دا گڈ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان لائک ان دا پریویس سائیکلس کہ جب انٹرسٹ ریٹ ہائی سائڈ پہ تھے تو گورنمنٹ ہیڈ فلوٹڈ اے لاٹ آف, اس میں زیادہ کمپوننٹ جو ہوتا تھا وہ 3 ایئر 5 ایئر اور 10 ایئر بانڈس کا ہوتا تھا. تو گورنمنٹ وڈ گیٹ لاکڈ, یہ 13-14-15% پہ وہ 10 سال کے بانڈز فلوٹ ہو جاتے تھے لوکلی. اس کے بعد جب انٹرسٹ ریٹ سائیکل ریورس ہوتا تھا تو گورنمنٹ کو اس کا ایک مارجنل امپیکٹ ملتا تھا, فل امپیکٹ نہیں ملتا تھا, اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹریجری بلز. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ییلڈ کرو جو تھی انورٹڈ تھی, اور کیونکہ 3 سال مطلب 1 سال کا ریٹ 3 مہینے سے کم تھا, اور 3 سال کا ریٹ 1 سال سے کم تھا, اور 10 سال کا ریٹ 5 سال سے کم تھا, تو زیادہ انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے یا زیادہ جو بورنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی وہ شارٹ ڈیٹڈ پیپر میں ہوئی ہے. تو اس کی میچورٹی بھی کنٹینیوسلی آ رہی ہے اوور دس ایئر. تو دس ٹائم اراؤنڈ یہ 4.25% کا کٹ ہو چکا ہے, اور اس کے علاوہ بھی مارکیٹ نے کوئی 1-1.5% کا کٹ اور بھی بلڈ کیا ہوا ہے پرائسز ییلڈز کے اندر. اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی.
لیکن شمسی صاحب میرے پاس چند دن پہلے خاقان عباسی صاحب تشریف لائے تھے ایک ایکسکلوسیو ڈسکشن کے لیے، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. تو انہوں نے مجھے یہ کہا، جب NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ری پیمنٹس ہوتی تھیں 1500 ارب روپے کی سالانہ، وہ بڑھ کے 3200 ارب تک جا پہنچی. یعنی پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تو کوئی 1400-1500 ارب کا ہے، لیکن جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ 3200 ارب تک جا پہنچی، اور یہ زیادہ تر بینک سے اٹھائیں. یہ کیوں سچویشن ڈیولپ کر گئی، اور پاکستان نے کیوں اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا پاکستان کی حکومت نے، پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے، جب پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہی کو وہ پیسے کی مطلب ڈس پڑ رہی تھی؟ دیکھیں، اٹس اے بیلنس ہے بٹوین گروتھ آف دا اکانومی اینڈ انفلیشن. تو یہ تو اب دس از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ کہ پاکستان میں کتنی ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے اور اتنی کاسٹ پش انفلیشن ہے. بٹ لاسٹ ٹائم اراؤنڈ یہ جو زیادہ جو ہوا تھا ایشوئنس، جب لاسٹ ٹائم انٹرسٹ ریٹس پیک پہ گئے تھے سائیکل پہ، دیکھیں اس دفعہ جو انٹرسٹ ریٹ سائیکل پیک ہوا وہ تو بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے پیک ہوا. اٹ ڈڈ ناٹ اسٹے لانگ. ہائکنگ انٹرسٹ ریٹ ہائک ہو رہے تھے ٹل لیٹ لاسٹ ایئر، اور پھر یہ ریویژن ہو گیا بہت ایکسٹریم، اینڈ ایون مور سو بیکاز آف کووڈ. تو یہ دس ٹائم اراؤنڈ جو بورنگ ہوئی ہائر ریٹس کے اوپر، وہ شارٹ ٹینر میں ہوئی اور اتنی سبسٹینشیل نہیں ہوئی ایز اپوز ٹو دا لاسٹ سائیکل. تو لاسٹ سائیکل کے اندر بہت انسٹرومنٹس جو کیونکہ بہت پازیٹیو اسپریڈ تھا، شارٹ ٹرم ریٹ جو تھا وہ آلموسٹ 2%، یعنی کہ 6 مہینے کا ریٹ 2% نیچے تھا 3 سال اور 5 سال کے ریٹ سے. تو اس لیے گورنمنٹ کو کافی ہیوی پرائس اس کی پے کرنی پڑ گئی. دس ٹائم اراؤنڈ یہ نہیں ہوا. اچھا، ایک کوشچن اس سے نتی ہے. پاکستان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 35 کہا جاتا ہے کہ 65% پاکستان کی آبادی جو ہے اس کی عمر 35% سے کم ہے. اس میں سے بہت سے لوگ کوئی یوٹیوب کے چینل بنانا چاہتا ہے، کوئی بیک اینڈ پہ انٹرنیشنل سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آسان قرض بینکس جو ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن، آسان قسطوں پہ قرضے لوگوں کو دے نہیں سکتے. نہ ہی پاکستان میں وینچر کیپٹلزم ہے جیسے مغربی دنیا میں ہے، نہ ہی پاکستان میں ہاؤسنگ مارگیج مارکیٹ ہے کہ لوگ جو ہے آسانی سے اپنے گھر جو ہے خرید سکیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایز اے فائنینس ایکسپرٹ آپ کیا سمجھا سکیں گے، خاص کر کے اب جو کرائسس ہے کہ لوگوں کو آسانی سے قرضے مل سکیں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش کر سکیں، اس کے راستے میں بنیادی رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو گیگ اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کچھ ویب سائٹس ہیں باہر جس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، پرائمریلی کوئی 4 یا 5 ویب سائٹس ہیں جس پہ زیادہ تر گیگ اکانومی کے لوگ ٹاسکس کر رہے ہیں، چاہے وہ پروگرامنگ ہے، چاہے کچھ اور ہے، بیسک لیول کی ایپ ڈیولپمنٹ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس کے جو لوگوں کے پاس ریمیٹنس آ رہی ہے، یہ ایک عجیب یہ آپ فارمل چینل کے تھرو رہی ہے، بٹ وہ ہم کیٹیگرائز نہیں کر سک رہے ہیں کہ یہ اس میں کون سی جو ہے اس میں وہ فیملی سپورٹ کی ہے، کون سی کمرشل پیمنٹ آ رہی ہے، کون سی یہ گگ اکانومی کی آ رہی ہے. تو اس لیے اس وقت اس کو انفارمل، اس کو انفارمل آپ ایکسپورٹ کہہ لیں آف ٹیکنالوجی یا ڈیٹا انٹری ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس کو یہ صحیح طرح سے کیپچر نہیں ہو رہا ہے فلو. آئی مین فارمل ہے بٹ کیٹیگرائز نہیں ہو سک رہا ہے. سو ایز اے ریزلٹ اف فری لانسر از ٹو کم ٹو اس اینڈ سے کہ میری انکم ہے ایکس اماؤنٹ کی اور آپ مجھے فائنانس کر دیں، تو وہ کبھی پیسے اس نے اپنے بھائی کے نام منگائے ہیں، کبھی اس نے کسی اور طریقے سے پیسے منگوائے ہیں، تو وہ کوئی اس کی پیپر ٹریل صحیح طرح اسٹیبلش کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک، کچھ پیسے وہ باہر ہی رکھتے ہیں اور اس کا وہ ایک تو یہ کمپلیکیشن، ڈیبٹ کارڈ لے لیتے ہیں اور اپنی آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ تو ایک تو یہ کمپلیکیشن ہے کہ جی ہاں، ایک تو فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹریس نہیں ہو سکتی، ایک تو یہ کمپلیکیشن. لیکن جو ریٹ آف انٹرسٹ اتنا ہائی ہے پاکستان میں کہ ابھی جیسے سن رہے ہیں کہ شاید مزید کم ہو جائے گا، جب تک آسانی سے قرضہ نہیں مل سکے گا لوگوں کو ڈومیسٹک اکانومی کے لیے، اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیسے یہ ممکن ہو کہ لوگوں کو اس طرح سے آسانی سے قرضہ مل سکے جیسے امریکہ میں، برطانیہ، یورپ میں ملتا ہے؟ پہلی بات تو میرے خیال میں جب تک ریپوزیشن کا ریگولیشن یہاں پہ صحیح نہیں ہوگی تو مارگیج فائنانس، آئی تھنک وی آر دا مارجنلی تھرڈ اور فورتھ لارجسٹ مارگیج لینڈر ان پاکستان ایٹ اباؤٹ 10-11 بلین، اینڈ دس از جسٹ اے فریکشن آف واٹ کین بی. جب تک ابھی بھی 4 سال لگتے ہیں ریپوزیس کرنے میں ہوم. اب یہ ہائی کورٹ کے اندر لیجسلیشن تو پاس ہو گئی تھی، مگر پھر وہ ہائی کورٹ میں اسٹے ہوئی تھی، وہاں سے پھر آرڈر آ گیا لاسٹ منتھ، کلیئر ہو گیا، بٹ وہ اب اپیل سپریم کورٹ میں داخل ہو گئی ہے 7 تاریخ کو. سو ناؤ وی ہیو ٹو اگین ویٹ ٹل آفٹر عید تاکہ اس کی ہیئرنگ ہو اور معلوم ہو کہ ریپوزیشن ول اٹ بیکم افیکٹو انٹو لا. صحیح.
ایک بریک مجھے لینے دیجیے, واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مزید وے فارورڈ پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ نے بریک سے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا لاک ڈاؤنس کے حوالے سے. ایک فارن افیئرس کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے کہ کیسے دنیا بھر کی حکومتیں اب مجبوراً یہ دیکھ رہی ہیں کہ شاید سویڈن کا جو ماڈل تھا, جب سویڈن نے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں, جب پورے یورپ نے لاک ڈاؤن کیا, امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سویڈن کو لعن طعن بھی کی, سویڈن نے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں. وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف گئے, انہوں نے کہا ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے کچھ قوانین بنا دیے, کچھ اسکول بند کر دیے, کچھ کالجز بند کر دیے, انہوں نے ٹوٹل شٹ ڈاؤن نہیں کیا, اور اب سویڈن کی اکانومی جو ہے وہ فنکشن بھی کر رہی ہے. وہاں 3000 سے زیادہ ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں. لیکن باقی یورپین ممالک کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو جب لاک ڈاؤن ختم کرنے ہیں تو سویڈن ہی کی طرح سے چلنا پڑے گا. کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کے اوپر, آخر کیسے نکلیں گے اس سے؟ دیکھیے, سویڈن کی معیشت اور باقی یورپین ممالک کی اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی معیشت ملتی جلتی ہے. ان کا آبادی کا تناسب, ان کے ڈیموگرافکس ملتے جلتے ہیں. پاکستان ان سے بالکل فرق ملک ہے. ہمارے ہاں, جیسے میں نے پہلے کہا, ہمارے ہاں تو جس کو رسک, جس کو وولنریبل پاپولیشن کہا جا رہا ہے کہ ان کا رسک بڑا ہائی ہے, وہ بہت ہی چھوٹی سی پرسنٹیج بنتی ہے ہماری ٹوٹل آبادی کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو معیشت کا ڈھانچہ ہے وہ باقی یورپین ممالک سے, امریکہ سے بہت جو ہے وہ فرق ہے. تو ہمیں اپنی کنٹری اسپیسیفک اسٹریٹجی بنانی ہے. ہمیں آنکھیں بند کر کے نہ تو سویڈن کی نقل کرنی ہے, نہ برطانیہ کی نقل کرنی ہے, نہ امریکہ کی نقل کرنی ہے. ان ممالک کا شاید کوئی حل ان کے پاس ہو لاک ڈاؤن کے اندر. پاکستان کا حل جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر نہیں ہے. اس کا ایک تو مطلب یہ لے لیجئے کہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. 3 سے 4 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ کچی آبادی میں رہتے ہیں, وہاں پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکتا. آپ سوچئے کہ 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو 300 روپے یا اس سے کم کماتے ہیں. اب وہاں پہ کیا فیزیبلٹی بن سکتی ہے؟ لیکن رسک تو ہے نا, لیکن رسک تو ہے نا انفیکشن پھیلنے کے, اس کو کیسے روکیں گے, اسے کیسے, رسک تو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب, رسک کو بھی کمپیئر کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ برطانیہ جو ہے اس کی 7 کروڑ کی آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے. وہ ہم سے 3 گنا چھوٹا ملک ہے آبادی کے حوالے سے. وہاں پہ 33,000 اموات ہیں اور ہمارے ہاں صرف 750 اموات ہیں. تو ایک ملک جو 3 گنا آبادی میں ہم سے چھوٹا ہے, 5 یا 6 گنا زیادہ اموات ہیں اس کے پاس. تو ہمارے ہاں جو آبادی کو رسک ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یورپ کے مقابلے میں, برطانیہ, امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. دیکھیے 3 مہینے ہو گئے, ہمارا جو پہلا کیس آیا تھا وہ فروری کی 26 تاریخ. ان کے شہر, ان کی پاپولیشن اربن ہے, ان کی پاپولیشن زیادہ ڈینس ہے, وہاں لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں اور اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. ہماری پاپولیشن پھیلی ہوئی ہے, بکھری ہوئی ہے. ہمارے صرف 2 شہر ہیں جن میں انٹینس اربنائزیشن ہے, ایک کراچی اور دوسرا لاہور. تو ڈاکٹر صاحب آپ میرے آرگیومنٹ کو فیور کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی بنانی ہے. ہمارا جو اربن رورل ڈسٹریبیوشن ہے وہ ان کی طرح کا نہیں ہے. ہمارا آبادی کے جو ایج 64% آف پاکستانی آر 30 اور بلو. اب ان کا جو vulnerability رسک ہے, ان کا جو رسک کا انفیکشن ہونے کا رسک ہے, وہ یورپ کے مقابلے میں یا امریکہ کے مقابلے میں بہت لو ہے. تو ہر ملک نے اپنا ایک ترازو بنانا ہے. ایک طرف ہے رسک اموات کا اور دوسری طرف ہے رسک جو ہے معیشت کو. تو ان دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس ڈھونڈنا ہے اور وہ ہر ملک نے اپنا خود سے ڈھونڈنا ہے. ہم اس کو لاک ڈاؤن میں اگر ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس کا رسک ہمیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. میں اس کو, باسر شمسی صاحب, بینگ دی سی او آف اے بینک, بینکس بند نہیں ہوئے اس پورے کرائسس میں. بینکس کے آرز چینج ہوئے لیکن بینکس بند نہیں ہوئے. ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں, اے ٹی ایم مشینز چلتی رہی ہیں, بینکس میں چیکس ڈپازٹ ہوتے رہے ہیں, وڈرا ہوتے رہے ہیں, بینکس میں لوگ آتے رہے ہیں. یہ کیسے مینیج کیا بینکس نے, اسٹیٹ بینک نے کیا کیا, تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. شور, لیٹ می کم ٹو دیٹ, مگر آئی جسٹ وانٹ ٹو ویری کوئکلی, سویڈن پہ کافی بات ہو رہی ہے. ایک بات نوٹ کر لیجیے گا کہ کمنگ آؤٹ آف سویڈن ویری ریسنٹلی, اب نئی رپورٹس یہ آ رہی ہیں, دے آر سیئنگ دیٹ پیپل ہو آر 80 اینڈ ابو اینڈ اف دے آر ڈائگنوزڈ ود کرونا اینڈ دے نیڈ اے وینٹ, دے آر سیئنگ دیٹ اٹس بیٹر دیٹ دے اسٹے ایٹ ہوم. تو یہ کافی ڈسٹربنگ نیوز ہے. دے آر آلسو سیئنگ پیپل اوور دا ایج آف 60 which have more than 2 underlying conditions, they may not put them on ventilators in hospitals. دیکھیں, this is a bigger theme that I think people are missing here. What this virus has done is this has brought an end to
اور ریورس آف گلوبلائزیشن. انفیکٹ جو WHO کی بھی سچویشنز آئیں, سلوشنز آئے, انفیکٹ جو the not allowing people to wear normal masks made at home, all of those things, جو global solutions coming out of Europe and America, in many cases were not correct. اور جو local levels پہ different countries نے یا different communities نے solutions کیے based on their own thought process and what they were seeing on ground, somehow turned out to be better. جب گلوبلائزیشن ریورس ہوگی تو اس میں پاکستان کے لیے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس, ہم گلوبلائزیشن کے میں مین ایڈوانٹیج ملا ہی نہیں تھا. کون سی پاکستان میں گلوبل ٹورزم آ گئی, کون سی پاکستان جو تھا مینوفیکچرر ٹو دا ورلڈ بن گیا. سو ان سم کیسز آئی تھنک دس ریورس آف گلوبلائزیشن ول ایکچولی ہیلپ پاکستان اکانومی ان سم وے, ان لٹل ویز, کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی. پیپل ول لک فار لوکل سولوشنس یا لوکل پروڈکٹس. اس کے علاوہ آپ ٹریڈ وار جو چائنا کے ساتھ چل رہی ہے امریکہ کی, اس کی بھی امپلیکیشنز ہوگی. پلس پیپل ڈونٹ وانٹ آل دیئر ڈپینڈنسی فار اے کال سینٹر ان دا فلپینس اور آل دیئر ڈپینڈنسی فار آل مینوفیکچرڈ گڈس ان چائنا. تو آئی تھنک اس کا بھی کچھ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا بینکنگ کا, آف کورس وی ہیو مینیجڈ گلوز ہیں, ماسکس ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز ہیں. ٹائم تھوڑا جلدی سے بتائیں. جی تو یہ ہے, آئی تھنک بینکس ہیو مینیجڈ گلوبلائزیشن پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کر دی. جی 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 اینڈ آف کورس یہ سب میجرز ہو رہے ہیں. اسٹاف کے لیے بھی ورک فرام ہوم کلچر از وی آر امپلیمنٹنگ اٹ ویری کوئکلی, اینڈ ایز آئی سے اٹس ورک فرام ہوم اینڈ ناٹ ورک فار ہوم. تو وی شوڈ میک اٹ کلیئر ٹو آر اسٹاف اینڈ آر کلائنٹس, دیئر پیپل آلسو. بٹ آئی تھنک اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کے میجرز ہیں, آف کورس انٹرسٹ ریٹ کٹ از گڈ, بٹ اس کے علاوہ جو سیلریز اینڈ ویجز کی جو اسکیم ہے اسٹیٹ بینک کی, اس کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت بھی تھی اور سب سے زیادہ اس میں ٹریکشن بھی ہوئی ہے. آئی کین ٹیل یو دیٹ ہمارے پاس بھی کوئی 150 آف آر کمرشل کلائنٹس ہیو اویلڈ دس. کوئی آلموسٹ 1 لاکھ امپلائیز یا 85,000 سو فار ول بی ریسیونگ دیئر پے چیکس تھرو دس اسکیم تھرو آر بینک. تو آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ آف آل دا 3 فیسلٹیز اس میں ٹریکشن آئی ہے. بٹ جو ٹرف ہے لانگ ٹرم فیسلٹی, اس میں PMR الاؤ ہو گیا, انشاءاللہ اس سے بھی ایڈوانٹیج ملے گا. ہاں ٹھیک ہے. میر محمد علی خان صاحب, ویری کوئکلی, یہ جو کیا گلوبلائزیشن کا ریورسل ہو گیا, وہ جو سارا ڈریم تھا گزشتہ 50-70 برس کی اکانومی کا, دنیا کا, گلوبل انٹیگریشن کا, کیا گلوبل انٹیگریشن کو, از دس دا کیس آف ڈیتھ فار گلوبل انٹیگریشن؟ یس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شمسی صاحب. گلوبلائزیشن ہیز بین ہٹ ویری ہارڈ رائٹ ناؤ. مگر آئی تھنک دیکھیں نا, ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم برے وقت میں بہت چیختے ہیں, اور جب برا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن بیہیویئر ہے, وہ بیہیویئرل فائنینس میں بھی آتا ہے, بیہیویئرل سائنسز میں بھی آتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. آج سے 2 سال کے بعد وہی گلوبلائزیشن کی باتیں ہوں گی, تھوڑا سا شفٹ آئے گا چیزوں میں, تھوڑی سی چیزیں ہم بہتری کے ساتھ کریں گے, تھوڑا ڈر کے کریں گے. مگر آج سے 5 سال کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ برائی آئے گی اس دنیا میں, نہیں, آئی تھنک اٹ ول بی اے وی شیپ ریکوری. جب بھی ہوتی ہے, مارک مائی ورڈ, اٹ ول بی اے وی شیپ ریکوری پوری دنیا کی اکانومی کے اندر. اور یہاں بیٹھ کے ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بیلنس ڈھونڈنا ہے, بیلنس ڈھونڈنا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی نے پہلے فیس کیا ہی نہیں ہے. تو نوبڈی ہیز دی ایکسپیرینس, نہ ہی پبلک پالیسی میں, نہ اکنامک پالیسی میں, نہ فسکل پالیسی میں, کسی چیز میں ایکسپیرینس نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا رہا ہے اپنے ملک میں اپنی پالیسیز کے ذریعے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے پرفیکٹ سولوشن رائٹ ناؤ. There isn't. The only perfect solution is somebody comes up with a vaccine. That's it. جی زبیر طفیل صاحب, یہ ٹھیک ہے, مانا کہ ہم اس طرح سے گلوبلائز کبھی نہیں تھے جیسے یورپ تھا, جیسے امریکہ تھا, لیکن ہمارے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز جیسے آپ نے بتایا وہ امریکہ اور یورپین یونین تھے. تو کیا گلوبلائزیشن اگر اتنا جھٹکا لگ جائے گا کلچر ہی کو اس کے, تو کیا ہم پھر افیکٹ نہیں ہو جائیں گے ایکسپورٹس میں بہت بری طرح سے؟ نہیں, دیکھیں, ہم پاکستان سے جو بھی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ہم کوالٹی پرائس وائز جو ہیں وہ آلموسٹ لویسٹ ان دا ورلڈ ہیں. تو US اگر ہم سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو صرف
नंबर 1 प्राइस देखता है कि पाकिस्तान की प्राइस, और उसके बाद फिर क्वालिटी को भी देखता है कि क्वालिटी, ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन ये जितनी भी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज़ हैं जब हमसे ख़रीदती हैं तो इनकी हमेशा नज़र होती है कि पाकिस्तान से जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस है वो ली जाए, और उसमें सबसे पहले वो कंपेयर करके बताते हैं जी बांग्लादेश से इस प्राइस पे मिल रहा है, श्रीलंका से इस प्राइस पे मिल रहा है, फिर जाके वो पाकिस्तान से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोरोना वायरस, पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया में हालात तब्दील होंगे। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौके मिलें, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए चाइना की मार्केट भी खुल जाए और हम चाइना में भी जो है आज जो एक्सपोर्ट जा रही है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी? अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन है। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब भी और तमाम गेस्ट का शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत ही तेज़, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हुआ होगा। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।